ہونے کے سبب جو حضرت مولانا کو یہاں قیام کروانا پڑا زیادہ دیر تک، میں اس کے لیے معذرت خواہ اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اسوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد صدیق ملتانی نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات درشی پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پاکیزہ محفل امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہوئی ہے، اور ایسی محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حضرات ایسی محفلوں میں تشریف لاتے ہیں ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی جائے۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یعنی نماز، اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے مقام مصطفیٰ سے متعلقہ چند باتیں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار رسول ہمیں عطا کیا، اس نے جو کچھ ہمیں نماز کی شکل میں دیا، ہمیں اس پر کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عام بشر اور مقام مصطفیٰ کے درمیان 27 درجوں کا فرق ہے۔ سب سے نیچے
बशर का मकाम है, उसके ऊपर मोमिन का मकाम है, उसके ऊपर सालेह का मकाम है, उसके ऊपर मुत्तकी का मकाम है, उसके ऊपर मुजतहिद का मकाम है, उसके ऊपर अब्दाल का मकाम है, उसके ऊपर औताद का मकाम है, उसके ऊपर इमामान का मकाम है, उसके ऊपर कुतबे जहां का मकाम है, उसके ऊपर तबा ताबई का मकाम है, उसके ऊपर ताबई का मकाम है, उसके ऊपर सहाबी का मकाम है, उसके ऊपर अंसारी का मकाम है, उसके ऊपर मुहाजिर का मकाम है, उसके ऊपर अलीउल मुर्तजा का मकाम है, उसके ऊपर उस्मान गनी का मकाम है, उसके ऊपर फारूक आजम का मकाम है, उसके ऊपर सिद्दीक अकबर का मकाम है, उसके ऊपर नबी का मकाम है, उसके ऊपर रसूल का मकाम है, उसके ऊपर उलुल आज़म रसूल का मकाम है, उसके ऊपर खलीलुल्लाह का मकाम है, उसके ऊपर रहमतुल लिल आलमीन का मकाम है, उसके ऊपर खातमुन नबीयीन का मकाम है, और 27वें मुकाम पर जाकर मकाम मुस्तफा आता है सल्लल्लाहु। इसीलिए किसी शायर ने इसका तर्जुमा करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किया आशिकों को गिरफ्तार गेसू, हसीनों की बांकी अदा बन के आया, बड़े गुल खिले थे मगर इस चमन में बाहर आई जब मुस्तफा बन के आया, बाहर आई जब मुस्तफा बन के आया। नारे तकबीर। अल्लाह भाई जरा को तुसी उठो सही ना, सुते ना रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये है मकाम मुस्तफा। और देखिए कुरान मजीद में शुरू में अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम। मुफस्सरीन ने इसका माना नहीं लिखा, सब यही कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। लेकिन शाह अब्दुल अजीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक इशारा किया, फरमाते हैं अलिफ से मुराद है अल्लाह और मीम से मुराद है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लाम से मुराद है जिब्रील। अब अकल ने इस बात को तो तस्लीम कर लिया कि लफ्ज अल्लाह में पहले अलिफ है, लिहाजा अलिफ से मुराद है अल्लाह। लफ्ज मुहम्मद में पहले मीम है, लिहाजा मीम से मुराद है मोहम्मद। लेकिन लफ्ज जिब्रील में पहले है जीम और यहां है लाम, तो जीम होना चाहिए था। तो शाह अब्दुल अजीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि कदीम अरब में यह रिवाज था कि किसी आदमी के नाम का पहला हर्फ लेकर उसकी जात मुराद ले लेते थे। जैसे हमारे यहां अंग्रेजी में है डिप्टी कमिश्नर को डीसी कह देते हैं, डिप्टी की डी ले ली और कमिश्नर की सी ले ली। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर को एसी कह देते हैं। और जहां यह रिवाज था वहां यह भी रिवाज था कि जो आका होता उसके नाम का पहला हर्फ लेते और जो गुलाम होता उसके नाम का आखिरी हर्फ लेते, ताकि आका और गुलाम में फर्क वाज़ेह हो जाए। लफ्ज अल्लाह में पहले है अलिफ, लिहाजा अलिफ से मुराद अल्लाह, अल्लाह भी आका। और लफ्ज मोहम्मद में पहले मीम है, लिहाजा मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफा भी आका है। लफ्ज जिब्रील के आखिर में लाम है। नतीजा ये निकला कि खुदा भी आका, मुस्तफा
مصطفیٰ بھی آقا ہے اور جبریل امین خدا کا بھی غلام ہے، مصطفیٰ کا بھی غلام ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ ہے، جبریل ان کا غلام اللہ اللہ ہے، جبریل ان کا غلام اللہ اللہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ وہ صاحب مرتبہ نبی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لا۔ نماز اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ہم پر فرض فرمائی۔ میں نے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے ہم صبح کی نماز کو صبح کے وقت، ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت، عصر کی نماز کو عصر کے وقت، مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت، عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت کیوں پڑھتے ہیں؟ بس یہ حکمتیں ایک دو عرض کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بے نماز سن لے اور پکا نمازی بن جائے اور میری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ توجہ، صبح کی نماز ہم سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ مولوی انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا، مولوی حمداللہ داغی نے اپنی کتاب البصائر میں لکھا، علامہ عبد الوہاب نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے جن کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی پاک کا دیدار ہوا ہے۔ کوئی معمولی ہستی نہیں جن کا حوالہ دے رہا۔ خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رات تھی، تاریکی تھی۔ تاریکی کی وجہ سے آپ پر وحشت طاری ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہوئی۔ جب صبح کا سہانا وقت آیا، حضرت جبریل امین آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے کان میں آ کر اذان دی۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ان کی وحشت دور ہو گئی۔ انہوں نے وحشت دور ہونے کی بنا پر اس صبح کے سہانے وقت میں 2 رکعتیں پڑھی، وہی 2 رکعتیں اللہ نے صبح کے 2 فرضوں کی شکل میں ہم پر فرض فرما دی۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم صبح کے 2 فرض پڑھو گے تو تم پر سے بھی یہ قبر کا اندھیرا دور کر دیا جائے گا۔ ایک حکمت۔ دوسری حکمت، جنت میں دن نہیں ہوگا نہ رات ہوگی۔ اللہ فرماتا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی، بلکہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے جو صبح کا چاندنا ہوتا ہے یہ سما ہوگا۔ اور جنت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ملے گی، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے سے ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو یاد کرنے کے لیے صبح کی نماز ہم پر فرض فرمائی۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، اس وقت اٹھو، نماز پڑھو، تاکہ اس وقت کو دیکھ کر تمہیں جنت کا وقت یاد آ جائے اور تم ایسے عمل کرو جس سے تمہیں جنت حاصل ہو جائے۔ 2 حکمتیں۔ اب سنیے ظہر کو ظہر کے وقت کیوں پڑھتے ہیں؟
اس کی بھی 2 حکمتیں عرض کروں گا، توجہ فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے میدان مینا کی طرف لے گئے۔ آپ پر 4 غم سوار تھے۔ اس امتحان میں نہ جانے کیسے کامیابی ہوگی۔ دوسرا غم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ جانے اس امتحان میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ تیسرا غم، حضرت حاجرہ کو اسماعیل کی قربانی کے بعد کیا جواب دوں گا۔ چوتھا غم، اب حضرت حاجرہ تنہا یہاں کیسے زندگی بسر کریں گے۔ یہ 4 غم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سوار تھے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا ہے۔ چھری ہے کہ وہ آپ کا رونگٹا نہیں کاٹتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ مجھے اوندا لٹا لیں اور چھری کا تیز دھار والا حصہ میرے گلے کی طرف کر کے زور سے چلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل فوراً جنت کے مرغزار میں جاؤ اور ایک دمبا لے جاؤ، حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دو تاکہ اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں وہ دمبا ذبح ہو جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ وہی دمبا ہے جس کو حضرت حابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ذبح کیا تھا۔ اس دمبے کو اللہ تعالیٰ نے 4000 سال تک جنت میں پالا ہے۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات عرض کروں، 4000 سال تک اللہ نے اس دمبے کو پالا تاکہ حضرت اسماعیل کا فدیہ بن جائے۔ 50 سال تک اللہ تعالیٰ نے شمون یہودی کو پالا تاکہ حضرت عیسیٰ کا فدیہ ہو جائے۔ 400 سال تک اللہ نے فرعون کو پالا تاکہ حضرت موسیٰ کا فدیہ ہو جائے۔ اور اللہ اس دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اس لیے پالا ہے کہ وہ مسلمانوں کا فدیہ بن جائے۔ اللہ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے اذا کان یوم القیامت دفع اللہ الى کل مسلم یہودیا او نصرانیا فیقول ھذا فکاکک من النار۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی عطا فرمائے گا اور فرمائے گا جاؤ اپنے بدلے اس کو جہنم میں گرا کر خود جنت میں داخل ہو۔ دمبا ذبح ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا، آپ کے 4 غم رفع ہو گئے۔ اس وقت سورج ڈھل چکا تھا۔ 4 غم دور ہونے کی بنا پر آپ نے 4 رکعتیں پڑھی۔ ظہر کا وقت تھا، وہی 4 رکعتیں ظہر کے 4 فرضوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرما دی۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم ظہر کے 4 فرض پڑھو گے تو قیامت کے روز تمہارا حشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ایک حکمت۔ دوسری حکمت، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہی سوال میرے نبی سے بھی ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا تھا ظہر کے وقت آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دنیا میں جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہنے والے آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم ظہر کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے تو فرشتے ہماری دعا پر آمین کہیں، اور جس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یقیناً قبول و منظور فرما لے گا۔ 2 حکمتیں ظہر کی۔ اب آئیے اثر۔ اثر کے وقت ہم 4 فرض کیوں پڑھتے ہیں؟ توجہ فرمائیے، ہر آدمی نے مرنا ہے۔ بولو بھائی، ہر آدمی نے فوت ہونا ہے۔
یہ ہے کسی کا پروگرام غیر حاضر ہونے کا؟ سب نے مرنا ہے یا نہیں؟ اور سب نے قبر میں بولو جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا ہے، قبر میں آنے والے تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، نبی پاک کی زیارت کرائی جاتی ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ بندہ مومن جس کی ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے میں گزری اور حضور علیہ السلام سے محبت کرتا رہا، جب وہ سنتا ہے تو وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں اور فرشتے مجھ سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ مر کے اللہ یا رسول اللہ۔ اب بندہ مومن جو دنیا میں نماز پڑھنے کا عادی اور خوگر ہوتا ہے، جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں وہ کہتا ہے ٹھہرو جی دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر مرنے والے کو قبر میں سورج نظر آتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج عصر کے مقام پر کھڑا ہے اور ابھی غروب ہو جائے۔ وہ جو نماز عصر پڑھنے کا عادی اور خوگر ہے وہ کہتا ہے فرشتوں میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، میری نماز عصر جا رہی ہے، میں نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی، ٹھہر جو پہلے مجھے نماز عصر پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں یہ دارالعمل نہیں ہے، عالم برزخ ہے، تمہیں ہمارے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ وہ کہتا نہیں پہلے میں نماز عصر پڑھوں گا۔ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرا عجیب بندہ ہے، ہم سوالات کر رہے ہیں، اس کو نماز عصر کا فکر دامنگیر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا وجہ یہ ہے کہ یہ نماز عصر پڑھنے کا بڑا شوقین تھا، عادی تھا، اس لیے اس کو نماز عصر یاد آ رہی ہے۔ اب تم یوں کرو حساب قبر تم معاف کر دو تو حساب حشر میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے نماز عصر فرض ہوئی تاکہ پابندی کے ساتھ پڑھی جائے اور قبر کے امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ جب آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی دریائے کلزم میں تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اس چھوٹی مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں، تو اس بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو نگل لی۔ وہ مچھلی لے کر آپ کو سمندر کی تہ میں چلی گئی، 40 روز تک آپ وہاں گرفتار رہے۔ یہاں ایک علمی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار دربار گوہر بار میں شاہ روم عیسائی بادشاہ نے 4 سوالات لکھ کر بھیجے، اگر مسلمانوں میں کوئی عالم ہے تو اس کا جواب دو۔ پہلا سوال یہ تھا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے ساکن کو سیر کراتی رہی حتیٰ کہ اس کا ساکن قبر سے باہر آ کر زندہ رہا اور پھر تبھی موت میں اس نے وفات پائی۔ دوسرا سوال وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور بغیر سانس لیے وہ زندہ ہے۔ تیسرا سوال وہ کون سی زمین ہے جس نے صرف ایک مرتبہ سورج کی آنکھ کو دیکھا ہے۔ چوتھا سوال وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن وفات ہوئی، لیکن ایک کی عمر 100 سال کم ہے، دوسرے کی عمر 100 سال زیادہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا یہ 4 سوال عیسائی بادشاہ نے بھیجے ہیں، اس کا جواب چاہیے۔ آپ نے فرمایا لکھو، میں لکھاتا ہوں۔ پہلا، وہ کون سی قبر ہے جو اپنے ساکن کو سیر کراتی رہی؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو 40 روز آپ کو اپنے پیٹ میں لے کر دریا کی سیر کرتی رہی، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ پہلے سوال کا جواب ہو۔ دوسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جس کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ماں کے پیٹ کا بچہ ہے جو قید خانے میں زندہ تو ہوتا لیکن وہاں سانس نہیں لیتا کہ اللہ کی طرف سے سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال، وہ کون سی زمین ہے جس نے صرف ایک مرتبہ سورج کی آنکھ کو دیکھا ہے؟ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے کلثم کو پار کرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو عصا مارو، آپ نے عصا مارا، 12 راستے پیدا ہو گئے۔ وہ جو راستے تھے انہوں نے صرف ایک مرتبہ سورج کی آنکھ کو دیکھا، قیامت تک پھر وہ سورج کی آنکھ کو نہیں دیکھیں گے۔ چوتھا سوال، وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن وفات ہوئی، لیکن ایک کی عمر 100 سال کم ہے اور دوسرے کی عمر 100 سال زیادہ؟ فرمایا وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہیں، ایک ہی دن دونوں کے دونوں پیدا ہوئے، ایک ہی دن وفات ہوئی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنے کے لیے 100 سال تک موت طاری رکھی۔ 100 سال کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اس وقت آپ کے بھائی کی عمر جو تھی وہ 140 سال ہو چکی تھی اور آپ کی عمر وہی 40 کی 40 سال تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام 4 اندھیروں میں گرفتار ہو گئے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا میرے پیارے نبی کو دریا کے کنارے اگل دو۔ آپ مچھلی کے اندھیروں سے نجات پا گئے۔ جب ہوش آیا سورج عصر کے مقام پر کھڑا تھا، 4 اندھیروں میں گرفتار تھے، 4 اندھیروں سے نجات کی بنا پر اس وقت آپ نے 4 رکعتیں پڑھی۔ وہی 4 رکعتیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت پر 4 فرضوں کی صورت میں عصر کے موقع پر فرض فرما دی۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم عصر کے 4 فرض پڑھو گے تو تمہیں بھی 4 اندھیروں سے نجات مل جائے گی۔ برے خاتمے کا اندھیرا، قبر کا اندھیرا، پلسرات کا اندھیرا اور حشر کا اندھیرا۔ آگے چلیے، مغرب کو ہم مغرب کے وقت کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال تک اور بروایت دیگر 80 سال تک جدا رہے۔ جب آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر گیا، آپ نے فرمایا میرے ابا جان کا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور آپ کے غم میں رو رو کر وہ نابینا ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا۔ فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ ان کی آنکھوں میں نورانیت کا دریا جاری فرما دے۔ وہ کرتا آپ کی آنکھوں پر ڈال دیا گیا، آپ نابینا سے بینا ہو گئے۔ اس وقت آپ کو 3 بشارتیں ملی، اور جب 3 بشارتیں ملی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ پہلی بشارت آنکھوں کے واپس آنے کی، دوسری یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی، تیسری یوسف علیہ السلام کے دین اسلام پر قائم رہنے۔ یہ 3 بشارتیں ملی۔ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ نے 3 رکعتیں پڑھی۔ اس وقت مغرب کا وقت تھا۔ وہی رکعتیں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کی امت پر مغرب کے 3 فرضوں کی شکل میں فرض فرما دی۔
اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم مغرب کے 3 فرض پڑھو گے تو قیامت کے دن تمہارا حشر حضرت یعقوب کے ساتھ ہوگا۔ دوسری حکمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کہا اور بعض نے ان کو خدا کا بیٹا کہا، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کی معاذ اللہ بیوی کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو جانتا ہے میں اور میری ماں کا دامن ان الزامات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، اے میرے نبی تو بھی ان الزامات سے پاک ہے، تیری والدہ بھی پاک ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کو بشارت دی۔ 2 الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھے، خدا اور خدا کا بیٹا ہونا۔ ایک الزام حضرت مریم پر تھا، خدا کی بیوی ہونے۔ ان دونوں حضرات نے 3 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، 1 رکعت حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے۔ جب انہوں نے پڑھی اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کی 3 رکعتوں کو ملا کر مغرب کے 3 فرضوں کی صورت میں اللہ نے ہم پر فرض فرما دی۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم مغرب کے 3 فرض پڑھو گے تو تمہارا حشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ آگے چلیے، عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں اندھیرے میں، یعنی اس وقت رات کی تاریکی مکمل طور پر چھا چکی ہوتی ہے، اور قبر میں بھی اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے کا علاج ہے نور۔ العلاج بالضد، علاج کیا جاتا ہے ضد سے۔ جس کی طبیعت میں گرمی ہو حکیم اس کو ٹھنڈی دعائیں دیتے ہیں، اور جس کی طبیعت میں سردی ہو ڈاکٹر اس کو حکیم اس کو گرم دعائیں دیتے ہیں۔ علاج ضد سے کیا جاتا ہے۔ قبر میں اندھیرا ہوگا، یہ نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے۔ اور الصلاۃ نور، نبی پاک نے فرمایا نماز نور ہے، روشنی ہے۔ اس اندھیرے میں نماز اس لیے فرض فرمائی تاکہ اندھیرے میں تم نور کا سامان مہیا کرو، تاکہ جب تم قبر میں جاؤ تو تمہاری قبر نماز کی وجہ سے نور علی نور کر دی جائے۔ دوسری حکمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر 70,000 آدمیوں کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون نے پیچھا کیا، چلتے چلتے آگے دریا ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے، آگے بھی دشمن ہے پیچھے بھی دشمن ہے، کیا کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 4 غم سوار ہو گئے، فرعون کا غم، دریا کا غم، اپنا غم، اپنی قوم کا غم، 4 غم آپ پر سوار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے میرے پیارے کریم اس دریا میں اپنا عصا مارا۔ عصا مارا کیونکہ آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے تو 12 راستے پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو دیواروں کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ اب ہر قوم ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر جا رہا ہے۔ جب دریا کو پار کر گئے، فرعون نے کہا میرے ڈر کی وجہ سے دریا نے راستہ دے دیا ہے، اس نے بھی گوڑا ڈال دیا، اس کی دیکھا دیکھی فرعون کا لشکر بھی دریا میں آ گیا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا سے نکل چکی تھی۔ اللہ نے پانی کی دیواروں کو ملنے کا حکم دے دیا۔ اللہ فرماتا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب جب فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 4 غم دور ہو گئے، اور اس وقت تک رات کی تاریکی چھا چکی تھی۔
عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، 4 غم دور ہوئے، اس وقت آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، وہی 4 رکعتیں عشاء کے 4 فرضوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرما دی۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم عشاء کے 4 فرض پڑھو گے تو قیامت کے روز تمہارا حشر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ 5 نمازوں کے تعین اوقات میں حکمتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی حضرات اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، سچے دل سے وعدہ کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے 5 نمازیں پڑھیں گے۔ جنہوں نے پڑھنی وہ ہاتھ کھڑا کریں، جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ ہاتھ نہ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا اللہ تو گواہ ہے، یہ سب حضرات ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی اس عبادت کو کم حق ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔